Ji Assalamu alaikum. This is Muhammad Waqas Nawaz, and I've been teaching political science to all competitive exams from last 5 years. As you all know, writing is a prerequisite to crack CSS. So today I'm going to discuss the most comprehensive plan for writing and to solve all your issues relating to the writing and the presentation of the question. जी competitive exams में क्या writing matter करती है? कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्या स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन है उसके अंदर कोहेरेंस और रेलिवेंस को मेंटेन रखना चाहिए? क्या इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? क्या हमें अपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो डायग्राम्स, चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स ऐड करने चाहिए? रेफरेंस जो है उसको कैसे ऐड करेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या हमें अपने क्वेश्चन को एक लॉजिकल कंक्लूजन जो है उसकी तरफ लेके जाना है या नहीं जाना? ये तमाम सवाल जो है इनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो प्लान है हमारा वो डिस्कस करेगा। जी स्टूडेंट्स, इस पूरे कोर्स प्लान को हमने 7 एपिसोड्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली हमारी एपिसोड होगी वो एड्रेस करेगी जो एफपीएससी की रिपोर्ट्स हैं उसके की टेकअवेज। उसके बाद हम सेकंड एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि हमने एक स्टेटमेंट है उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है और उसका जो प्लान है वो हमने सवाल लिखने से पहले अपने माइंड में कैसे उसकी मैपिंग करनी है। और तीसरा सबसे जो क्रूशल पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमें क्रिटिकल एनालिसिस, आर्ग्यूमेंट और जो डिफाइन और एक्सप्लेन जैसी की टर्म्स एग्जामिनर इस्तेमाल करता है, इनका क्या करना है, इनको किस तरीके से डील करना है। तो ये भी हम बड़ी डिटेल में विद प्रैक्टिस इसको करेंगे। और हमारी जो फोर्थ एपिसोड होगी उसमें हम अपना बहुत ही क्रूशल पार्ट कि इंट्रोडक्शन होता क्या है और इंट्रोडक्शन जो है वो लिखते कैसे हैं। और उसके बाद फाइनली हम पांचवी अपनी एपिसोड में क्वेश्चन की जो बॉडी है, एक्सटेंशन है, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारी जो 6th एपिसोड होगी वो कंक्लूजन के ऊपर है कि हमने कंक्लूजन कैसे लिखना है। और उसके बाद जो 7th एपिसोड है इसके अंदर आपको जो हैंड रिटन इंट्रोडक्शंस हैं ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस एज अ सैंपल इंट्रोडक्शंस वो इंशाल्लाह जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सबके इल्म में है कि सीएसएस हो या पीएमएस हो, तकरीबन हमारे पास 1200 नंबर जो हैं वो हमारे रिटन एग्जाम के बनते हैं। और उन 1200 में से अगर हम 300 नंबर जो हैं वो एसए और प्रेसी और जो हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है अगर हम उसको निकालते हैं तो उसके बाद हमारे पास तकरीबन 900 नंबर जो है वो बचेगा। 900 में से हमारे हर पेपर के अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं। तो अगर हम इसमें से 180 मार्क्स जो हैं उनको माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 720 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग करनी पड़ेगी हमें। और वो 720 मार्क्स का मतलब है कि आपको 36 क्वेश्चंस लिखने और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टोटल 720 मार्क्स को ये जो हमारा राइटिंग प्लान है ये एड्रेस करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली एवरेज मार्क्स जो हैं वो ले लेते हैं। यानी कि अगर आपने 20 में से 10 मार्क्स हैं तो मोस्ट लाइकली देयर आर चांसेस कि अगर आपकी गुड स्टूडेंट है तो आपके एवरेज मार्क्स जो हैं वो तकरीबन आ जाएंगे। लेकिन हमारी ये जो राइटिंग वर्कशॉप है इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इतना इनेबल कर देना कि अगर उनके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो दैट मीन्स कि उनके 36 क्वेश्चन जो हैं वो अगर करने हैं तो 72 मार्क्स जो हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर की एलोकेशंस देखें पंजाब की, या जो स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो 550 टू 650 जो है इसके दरमियान जो स्टूडेंट या तो एलोकेट नहीं होते और या स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उन दोनों का जो स्कोर है वो 550 से 650 के दरमियान होगा। तो अगर आप ये 72 का नंबर जो है ये 560 में ऐड करें या आप 650 में ऐड करते हैं, अगर आप सिर्फ 650 में ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो टॉप ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप 550 में 72 को ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस फॉर एलोकेशन। तो इसी वजह से फिर ये जो प्लान है ये जो बच्चे भी हार्ड वर्क करते हैं, लिखते हैं, ये उन बच्चों को फर्दर असिस्ट करने के लिए, और जो स्टूडेंट नहीं लिखते उनको इस बात के ऊपर लाने के लिए कि राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाय
بائی دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا گیم آف ایلوکیشن. تو آپ کو جو ہے وہ اپنے ایک ایک دو نمبر جو ہے وہ پر کوشچن بڑھانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں پر کام کرنا ہے جو آپ کو پھر 36 کوشچنز کے اندر ہیلپ کرے گی. اور نہ صرف 36 کوشچن میں ہیلپ کرے گی بلکہ جو آپ کا اوور آل سی ایس ایس کا سکور ہے اس کے اندر ایک سبسٹانشیل ڈفرنس جو ہے وہ لے کر آئے گی. تو جی اب ہم اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ 2 حصے ہیں جی ایف پی ایس سی کی. اگر ہم رپورٹس دیکھتے ہیں جتنی بھی ایگزامینر نے دی ہیں, اگر اسی کو ہم اپنی گائیڈ لائن بنائیں گے تو اس میں 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کیا ہوگا, یعنی کہ وٹ ٹو رائٹ, اور اس کا دوسرا پارٹ ہوگا ہاؤ ٹو رائٹ, یعنی کہ اس کانٹینٹ کو اب آپ نے اگلے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, وہ کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھ کے تو پھر آپ کو جو ہے وہ نمبر ایلوکیٹ کرے گا. اچھا جی, جو پہلا پورشن ہے ہمارا وہ ہے وٹ ٹو رائٹ, یعنی کہ کانٹینٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں اپنی بات نہیں کروں گا. جو ایف پی ایس سی کا ایگزامینر ہے اس کی اگر پاسٹ جو اس نے رپورٹس دی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کی ہے, اگر میں اسی کو سامنے رکھوں تو وہ سب سے پہلی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے ٹاپک کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ ٹاپک کے اندر جو ہے وہ ایک نام دیکھتے ہو سی پیک. اب آپ نے چونکہ اپنے نوٹس میں سی پیک تیار کیا ہوتا ہے تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ٹاپک کا کون سا اینگل جو ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے. تو اسی لیے انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک جو ہے وہ فرسٹ اینڈ فار موسٹ تھنگ ہے. نمبر 2 وہ کہتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی, تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. نمبر 3 وہ کہتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں ہے. تو آگے چل کے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور کریٹیکل رائٹنگ کیا ہوتی ہے. جی یہ بہت بڑا ایشو ہے, ریلیجیس اور تھیولوجیکل پرسپیکٹو ڈسپائٹ دا سبجیکٹ جو ہے وہ بینگ سوشل سائنس. تو یہ جو سوشل سائنسز کی بات وہ کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا سبجیکٹس جو ہے وہ آپ کے سوشل سائنسز کے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جو کلچرل آئیڈیاز ہیں یا جو انیٹ کلچرل آئیڈیاز ہیں یا ان کی جو ریلیجیس پرسپیکٹیوز ہیں وہ سوشیولوجی کو بھی, پولیٹیکل سائنس کو بھی, جینڈر کو بھی, فلسفی کو بھی, پاکستان اور کرنٹ افیئرس کے جو کوشچنز ہیں ان کو بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کے ریلیجیس بلیفس ہیں ان کے تھرو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو اسٹوڈنٹس کو اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو ایک کہہ لیں کہ ریلیجیس یا تھیولوجیکل جو پرسپیکٹیو ہے اس سے بیونڈ لے کر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جی نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایگزامینر نے بتایا کہ another tendency among candidates is to make sweeping and strong but unverified statements. یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں ود ان دا اپنی جو آنسر شیٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم نے اوائڈ کرنے, اور آگے چل کے میں نے اپنی جو نیکسٹ ایپیسوڈز ہیں اس میں ایک کوئی تقریباً 10 کے قریب اسٹیٹمنٹس نکالی ہیں جو سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں, اور انہی اسٹیٹمنٹس کو پھر ہم نے آرگومنٹیٹیو اسٹیٹمنٹس بنایا تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک سیمپل مل سکے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے چیزیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کینڈیڈیٹس گیدرڈ انفارمیشن but fail to refer to basic theories or utilize models in support of their answers. یہ بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں سوشل چینج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے, یا کیا سوشل چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوگا, انفارمیشن ہوگی کہ یہ دیکھیں جی فلاں چیز چینج ہو رہی ہے, فلاں چیز چینج ہو رہی ہے, لیکن وہ کسی تھیوریٹیکل جو ماڈل ہے اس کے تحت ایکسپلین نہیں کر سکیں گے کہ ایوولوشنری اسکول آف تھاٹ ہے تو ان کے قریب سوشل چینج کیسے ہو رہی ہے, یا جو ہمارا سائیکلیکل اسکول ہے ان کے قریب جو ہے وہ سوشل چینج کیسے ہو رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنی کانٹینٹ تیار کریں تو کوشش کریں ہر ٹاپک کو آپ دیکھیں کہ کہیں اس کی کوئی تھیری, اس کا کوئی ماڈل, اس کا کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک تو موجود نہیں ہے. اگر وہ موجود ہے تو آپ کو وہ فریم ورک جو ہے اس کے اوپر کمانڈ, بیسک کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی یہ ایگزامینر نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا جی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دے یوز اونلی ون ٹیکسٹ بک دیٹ ہنڈرز دیم فرام فلی گراسپنگ دا ڈیپتھ آف دا سبجیکٹ میٹر. میرا خیال ہے یہاں پر میں ایگزامینر سے بھی تھوڑا اختلاف کروں گا بیکاز 80% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ گائیڈ بک پڑھتے ہیں. گائیڈ بک کا مطلب یہ کہ جو مارکیٹ اورینٹڈ بکس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ون ٹیکسٹ بک. تو ون ٹیکسٹ بک تو بہت ریئر بچے پڑھتے ہیں. اگر ون ٹیکسٹ بک پہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ کسی حد تک کافی ہے, لیکن ایگزامینر کہہ رہا ہے کہ ون ٹیکسٹ بک کافی نہیں ہے. تو بک ریڈنگ جو ہے, جو ملٹیپل سورسز ہیں ان کو کنسلٹ کرنا از آلویز ریکمینڈیڈ.
اور آخری بات وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جی گائیڈ بکس اویلیبل ان دا مارکیٹ اور نوٹس پرووائڈیڈ بائی دا ٹیوشن سینٹر. تو یہ اسٹوڈنٹس کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلائڈس کی فارم میں، نوٹس کی فارم میں، ریڈی میڈ فارم میں ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے تو وہ آپ صرف اور صرف اپنی بیسک گائیڈنس کے لیے استعمال کریے. اس کو اپنی فائنل ہیڈنگز، فائنل جو آپ کا کانٹینٹ ہے اس کے طور پر کبھی بھی نہ لے کے جائیے، بیکاز جب آپ اس چیز کو رٹ کے پیپر میں لکھو گے تو پھر آپ کے ساتھ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے وہ سیم کورس لیا ہوا ہے یا سیم نوٹس پڑھے ہوئے ہیں، ان کا اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ برابر ہو جائے گا. اور جب وہ برابر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزامینر کے پاس آپ نے خود ہی کوئی مارجن نہیں چھوڑا کہ وہ آپ کو اور باقی اسٹوڈنٹس کو ڈفرینشیٹ کر سکے. سو کانٹینٹ کریٹس دا ڈفرنس. جی، اور اب ہم بات کریں گے اس ایف پی ایس سی کا جو ایگزامینر ہے اس کی رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کانٹینٹ ہم نے گیدر کیا ملٹیپل سورسز سے، اس کو اب ہم نے جو ہے وہ ایگزامینر کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. تو ایگزامینر نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں جی، جو بچوں کو فیس کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلی بات وہ کہتا ہے کہ یہ رائٹنگ سکلز یا کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہت پور ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے جو کوشچنز ہیں ان کو صرف بول کے یاد کر کے جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، لیکن ان کو جب تک آپ رائٹنگ میں نہیں لائیں گے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایگزامینر جو ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. دوسری بات وہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ پور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اندازے بیاں بات کو بدل دیتا ہے سیف دنیا میں، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں ہے. تو آپ نے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے کہ وہ ایگزامینر جو ہے اس کو امپریس کرے، اس کو فیسینیٹ کرے اور اس کو جو ہے آپ کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی یہ بہت بڑا ایشو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ایگزامینر نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ ایشو ہے جی پریزنٹیشن کا. وہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں they did not know the skill of presentation. اب پریزنٹیشن کیا ہے کہ آپ نے جو اپنی بات کرنی ہے اس کو کس طریقے میں کرنا ہے. کوئی ٹیبل بنانا ہے، کوئی چارٹ بنانا ہے، کوئی فلو چارٹ بنانا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملٹیپل سورسز کے ساتھ اپنی بات کو کہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس کے بعد یہ چوتھی چیز جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ majority of the candidates answered in a general way instead of understanding what specific knowledge was required for the question they were attempting. اب اس میں بہت بڑا، میں نے پہلے بھی اگزامپل دی ہے سی پیک کی، کہ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس جو مٹیریل ہوگا اس میں لکھا ہوگا جی سی پیک، لیکن کیا اس نے پورے کا پورا سی پیک پوچھا ہوا ہے، یا اس نے یہ پوچھا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کو فار ایگزامپل بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ کون کون سے چیلنجز ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، وہ بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں، اور جو سی پیک کے ریلیونٹ ان کو جو کچھ بھی پتا ہوتا ہے وہ اس کو پیپر میں لکھ کے آتے ہیں، اور باہر آ کے وہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. تو یہ اوائڈ کریں گے جی ہم. اور آخری چیز جو ہے جو ایگزامینر نے بتائی ہے، اور یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس کی طرف دھیان دینا ہوگا، کہ انگلش صرف ایسے اور پریسی کے پیپر کے لیے نہیں ہے. انگلش جو ہے وہ آپ کی 1200 نمبر کے لیے، کیونکہ اسی آپ کے جو ایگزامینر ہے اس نے سپیلنگ کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کیا کہ بچے سپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں، بچے کی کمپریہنشن کی مسٹیکس ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سینٹینس سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ بلنڈرز کمٹ کرتا ہے. تو یہ جناب ہمارا اس ایپیسوڈ کے اندر دو چیزیں ہمیں کلیئر ہو گئیں، کہ ایک ہم نے لکھنا کیا ہے، اور دوسرا ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ مسٹیکس ڈسکس ہوئی ہیں، یہ سی ایس ایس کا جو ایگزامینر ہے جو آپ کی کاپیز کو چیک کرتا ہے اس نے اپنی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بتائی ہیں، اور ان جو رپورٹ اپنا خامیاں ہیں ان کو اب دور کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم ون بائی ون کام کریں گے. اور اب ہم اگلی جو ڈسکشن کریں گے وہ ہماری ایپیسوڈ 2 کی ہوگی، جس کے اندر آپ ان پرابلمس کا سولوشن تلاش کریں گے. تھینک یو سو مچ.